बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 18 अगस्त और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। वीलॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने नून लीग का एक ऐसा बयानिया आपके सामने रखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि नून लीग अब बयानिए की तलाश में दो हिस्सों में बंट रही है। एक हिस्सा जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद कर रहा है और दूसरा हिस्सा जो है वो मिन्नत समाजत कर रहा है। जाहिर है जो गेम मिलिट्री ने खेली, जिस तरीके से जनरल बाजवा ने इमरान खान के साथ जो दो नंबरी की, उसी तरह की दो नंबरी अब नून लीग जो है वो मिल मिलाकर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ खेल रही है। एक तरफ ख्वाजा आसिफ जो हैं वो पै दर पै हमले कर रहे हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा थे जिन्होंने हमें मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी, ये जनरल बाजवा थे जिन्होंने ये सब कुछ किया, जनरल बाजवा थे जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई। खुलेआम वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ मिले हुए थे और मिलकर ये सब कुछ कर रहे थे। अब जो मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है, जो आपको सरफेस पे नज़र आ रहा है, वो ये आ रहा है कि वो जनरल फैज़ को तो बुरा समझते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को तो वो बहुत ही बुरा इंसान और बहुत सारे गुनाहों का पुतला समझते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा जो साबिक आर्मी चीफ हैं, उनको वो उन जराइम के ये कह लें कि रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते, या समझते भी हैं तो उनके ऊपर वो हैवी हैंडेडनेस नहीं करना चाहते। मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ अगर सज़ा देना चाहती है, अकाउंटेबिलिटी करना चाहती है, तो वो जनरल फैज़ हमीद की करना चाहती है। अब जितने भी मीडिया के अंदर आज़ाद नाम हैं वो भी कहते हैं कि अकेले जनरल फैज़ हमीद तो ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। इमरान खान ने भी यही कहा है कि अगर जनरल फैज़ हमीद ने कुछ गलत किया तो ज़रूर अकाउंटेबिलिटी करें, लेकिन उनके साथ जो दूसरे लोगों ने किया था उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करें। इसके साथ साथ इवन जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं वो भी यही कहते हैं कि जनरल फैज़ तो अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, जनरल बाजवा साथ शामिल होंगे तो उनके ख़िलाफ़ भी कुछ ना कुछ करें। अब जो शहबाज शरीफ का कैंप है वो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से बेहद डरता है और उस डर की वजह से, डरता है का मतलब है कि इस जनरल बाजवा का नाम लेने से डरता है और इस, या शायद DGISI से डरता हो, और इस डर की वजह से वो किसी सूरत भी जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद नहीं करना चाहते, लेकिन जनरल फैज़ हमीद को पूरा रगेदना चाहते हैं। इसे नून के अंदर एक मीटिंग हुई है जिसकी अब अंदर की खबरें सहाफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब नून ने अपने अमायदीन को खुसूसी तौर पर ख्वाजा आसिफ को ये कहा है कि वो जनरल बाजवा के ऊपर जो तनकीद है उसको करना ख़त्म करें, सिर्फ जनरल फैज़ हमीद के ऊपर तनकीद करें। अब वो ये कर सकेंगे कि नहीं, ये हम अलग डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई जो अगली चीज़ है वो आपके सामने रखते हैं और वो ये है कि एक तरफ जैसे मैंने आपको कहा कि ना सिर्फ वो ये पर्दाफाश कर रहे हैं कि ये जनरल बाजवा इसमें शामिल थे, बल्कि अब ख्वाजा आसिफ ने ये भी कह दिया, मैंने आपको बताया कि वो मार्शल लॉ लगाना चाहते थे कि मुझे एक्सटेंशन दें वरना मार्शल लॉ लगा दूंगा। इससे भी आगे चले गए और उन्होंने तो पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर डायरेक्ट हमला कर दिया और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वज़ीर दिफा कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं वो किसी मेरिट पर नहीं लगते। कोई भी आर्मी चीफ़ वो बस मुकमका करके लगते हैं और उसमें डीलें होती हैं। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि जनरल बाजवा को उनके ससुर जनरल एजाज ने आर्मी चीफ लगवाया था, मतलब कि वो अपने मेरिट पर नहीं लगे थे, बल्कि ये भी ज़हन में रखिए कि ये जनरल बाजवा को जो आर्मी चीफ लगाया था वो नवाज शरीफ ने लगाया था। और अब ख्वाजा आसिफ हमेशा ये कहते रहे कि उनके जनरल बाजवा के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। और याद कीजिए जब वो 2018 का इलेक्शन हार गए थे डार साहब से वहाँ पर सियालकोट में, तो उन्होंने खुद टेलीविज़न पर माना था कि उन्होंने जनरल बाजवा से रब्ता किया था और पहले कहा था फ़ोन किया, बाद में कहते नहीं मैंने मैसेज किया था, लेकिन ये उन्होंने माना कि मैंने रब्ता किया था और उस रब्ता करने के बाद वो सीट जीते थे डार साहब से। और उसके बाद
آپ کو ابھی تک یاد ہوگا کہ بار بار ان سے یہ سوالات پوچھتے رہے کہ آپ عثمان ڈار سے جو سیٹ جیتے تھے وہ کیسے جیتے تھے، تو وہ ظاہر ہے یہی کہتے ہیں کہ میں نے جنرل باجوہ سے رابطہ کیا تھا، تو یہ بہت قریب سمجھے جاتے تھے جنرل باجوہ کے. لیکن آج وہ ٹیلی ویژن پر آ کر کہتے ہیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف ان کے سسر جنرل اعجاز نے بنوایا تھا. اس کو اگر فلپ کر کے دیکھیں تو اس کے کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ آرمی میں کوئی میرٹ نہیں ہے آرمی چیف لگانے کا. یہ خواجہ آصف صاحب کی جو وزیر دفاع ہے اس ٹائم، اور وہ سفارش پر لگتے ہیں، اور جنرل اعجاز کی سفارش پر. جنرل اعجاز جو ریٹائرڈ میجر جنرل تھے اور سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کے سسر تھے، تو اب خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ان کی سفارش سے وہ آرمی چیف لگے تھے، ورنہ میرٹ والا کوئی چکر فوج کے اندر نہیں ہے. یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے. یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کے اندر میرٹ کا سسٹم ہوگا، لیکن وزیر دفاع ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اسی پر ایک سوال جو ہے، اب میں نے جیسے آپ کو کہا کہ نون لیگ 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک طرف وہ بیانیہ، ایسا نہیں کہ کنفیوز ہے، جان بوجھ کر وہ یہ گیم کر رہے ہیں کیونکہ انہیں بیانیہ نہیں مل رہا تو کسی طرح سے بیانیہ تلاش کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک ضرب المثل تو سنی رکھی ہوگی کہ جب بندریا کے پاؤں جلتے ہیں تو اپنے بچے کو پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے. نون لیگ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسی سلسلے میں شہزاد اقبال صاحب نے جیو ٹیلی ویژن پر پروگرام کرتے ہوئے جب رانا ثناء اللہ صاحب سے یہ بحث کی کہ کس طریقے سے آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے، اور اس میں انہوں نے خواجہ آصف صاحب کی بات یاد کروائی کہ وہ کس طریقے سے بتا رہے تھے کہ جنرل اعجاز جو ان کے سسر تھے انہوں نے ان کو سفارش سے آرمی چیف بنوایا تھا. تو اس پر رانا ثناء اللہ نے فوراً کلٹی ماری اور کہا کہ دیکھیں یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے وہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے، میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر اس طریقے سے بحث نہ کی جائے. مطلب آپ نون لیگ کی 2 نمبری دیکھیے کہ ایک طرف رانا ثناء اللہ سے بھی جو زیادہ سینئر آدمی ہیں نون لیگ کے، وہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر جان بوجھ کر بغیر پوچھے یہ ڈسکس کرتے ہیں، خود ڈسکس کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ کیسے آرمی چیف کی تعیناتی کیسے ہوتی ہے، اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ جو ہے وہ اور کلٹی مار رہے. تو آپ اس سے تمام چیزیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ نے ایک اور گواہی دے دی ہے جس میں انہوں نے جنرل باجوہ کو جھوٹا قرار دے دیا اور عمران خان کو سچا. وہ کیسے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کیا، یہ ذرا سنیے 1 منٹ کے لیے. یعنی یہ میں اپنے یعنی اندازے سے بات کر رہا ہوں کہ شاید یہی وہ وجہ تھی کہ وزیر اعظم کی خواہش کے باوجود یا اس کے برعکس جو ہے وہ فیض حمید صاحب کو وہاں سے تبدیل کیا گیا، جس کے اوپر انہوں نے رجسٹ کیا، اور وہ رزسٹنس ہی جو ہے وہ بعد میں اس بات کی بنیاد بنی جو پھر حالات بعد میں پیدا ہوئے. اچھا، آپ نے سن لیا. واضح طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو وزیر اعظم تھے اس وقت کے، ان کی مرضی کے خلاف جنرل فیض حمید کو ہٹایا گیا تھا، اور اسی چیز کے اوپر اختلافات بنے اور اسی کی وجہ سے پھر عدم اعتماد لایا گیا. یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے لیکن اس کے اندر کتنے کنفیشن ہیں. پہلا کنفیشن تو یہ ہے، ظاہر ہے پاکستان کے آئین کے روح سے جو پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ چیف ایگزیکٹو ہوتے ہیں. ISI کا کون چیف ہوگا، کتنی دیر ہوگا، یہ جو استحقاق ہے یہ ملک کے پرائم منسٹر کا ہے. پہلا تو اس میں کنفیشن یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے استحقاق کے باوجود جنرل باجوہ نے غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے DG ISI کو ہٹایا. یہ رانا ثناء اللہ کا کنفیشن ہے. دوسرا کنفیشن کہ اس وجہ سے جو اختلافات بنے اسی وجہ سے پھر نو کانفیڈنس جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب نے کامیاب کروایا. تو سارے کنفیشن ہے اس ایک سٹیٹمنٹ کے اندر، اور جس میں جنرل باجوہ کو اب گناہ گار ٹھہرا دیا ہے رانا ثناء اللہ نے، اور عمران خان کو سچا قرار دے دیا ہے، کیونکہ عمران خان پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے، اب نون لیگ والے خود یہ باتیں کہہ رہے ہیں. اچھا جی، اگلی خبر یہ ہے، وہ اعزاز سید، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے گھر کے صحافی ہیں، لفافہ صحافی ان کو کہنا ہے آپ نے، یا آپ انہیں جھوٹا صحافی کہیں، جو مرضی کہہ لیں، کیونکہ خبریں کافی ساری وہ الٹی سیدھی بھی دیتے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے ایک الٹا سیدھا مشورہ دیا ہے نواز شریف صاحب کو. انہوں نے کہا کہ اب جس طرح بات چیت جہاں پر پہنچ گئی ہے اس کے بعد ضروری ہے کہ آپ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ سائڈ پہ رکھیں، جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیں، اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن کر دیں اور آگے چلیں. کیونکہ جو آپ سول سپریمیسی کی بات کرتے تھے وہ تو آپ نے ڈیل کر کے ختم کر لی. اور بھی جرنلسٹوں نے اعزاز سید کے علاوہ یہ کہا ہے کہ نواز شریف کی جو پریس کانفرنس تھی، 5ویں پریس کانفرنس تھی، یا دوسری آپ یہ بات کہہ لیں کہ جیسے بلاول زرداری بار بار لانچ ہونے کے بعد پٹ رہے تھے،
جو نواز شریف ہیں وہ بھی 5ویں دفعہ لانچ ہوئے ہیں جب سے آئے ہیں اور بار بار پٹ رہے ہیں اور 5ویں بار بھی بیچارے پٹ گئے ہیں اور وہ ایک مجبور باپ زیادہ لگ رہے تھے اس پریس کانفرنس میں جو مریم باجی کو کسی طرح سے بھی کامیاب بنوانے کی کوشش کر رہے تھے. تو ایک مجبور باپ وہ لگ رہے تھے, پرائم منسٹر نہیں لگ رہے تھے. تو اب ظاہر ہے ایسے حالات کے اندر ایک مجبور باپ جو ہے وہ منت ترلائی کر سکتا تھا قوم کا. اور وہ اسد اللہ صاحب نے تو بہت ہی زبردست بات کہی کہ دونوں بھائیوں نے عوام کو بے وقوف بنانا شروع کیا ہوا ہے. ایک بھائی بجلی مہنگی کرتا ہے بہت ساری, اور مطلب کہ 16 روپے سے یونٹ کو بڑھا کے 85 روپے تک لے جاتا ہے, اور دوسرا بھائی جو ہے وہ 4-5 روپے اس یونٹ کو کم کرنے کا اعلان کرتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ عوام بے وقوف ہے اور ان کی باتوں میں آ جائے گی کہ ایک بہت زیادہ اضافہ کر دے گا اور دوسرا تھوڑی سی کمی کرے گا اور عوام جو ہے وہ ان کے چکر میں آ جائے گی. یہ اسد اللہ صاحب نے تجزیہ کیا ہے کہ عوام کو ابھی بھی بے وقوف سمجھتے ہیں. اچھا جی, اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ خبر شاہد خاقان عباسی صاحب کا بہت ہی زبردست بیان ہے. نون لیگ جو بیانیہ بناتی ہے کہ جو نواز شریف ہے اسی کا ووٹ بینک ہے نون لیگ کی طرف سے, اور ان کی بڑی سحر انگیز پرسنالٹی ہے اور عوام کے دلوں میں رہتے ہیں اور عوام کی خدمت کی ہوئی ہے اور نواز شریف بہت بڑے لیڈر ہیں. اس سب چیزوں کا کلا کما کسی اور نے نہیں, شاہد خاقان عباسی نے اپنے ایک جملے میں کر دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 60% آبادی نوجوانوں پر ہے اور آئندہ آنے والے الیکشن میں جو 18 سال کے لوگ ووٹ ڈالیں گے, مرد اور خواتین, وہ ایسے ہوں گے جن کو نواز شریف کا پتہ بھی نہیں ہوگا. مطلب کہ انہوں نے کبھی نواز شریف کو عملی سیاست کرتے کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا. مطلب نواز شریف نے لاسٹ ٹائم عملی سیاست 2016 میں کی ہوگی. 2016 کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اگلا الیکشن اگر آپ 2-3 سال کے بعد بھی گن لیں تو کم از کم 12-13 سال کے بعد ہوگا. جو 18 سال کی عمر کے لوگ ہوں گے وہ 12-13 سال پہلے 6-7 سال کے ہوں گے. تو آپ خود سے سوچ لیجئے 8 سال کے ہوں گے تو وہ ان کو کچھ یاد نہیں ہوگا کہ نواز شریف کی پولیٹکس کیا تھی. تو انہوں نے بہت ہی بہترین پیرائے میں یہ ثابت کر دیا کہ نواز شریف صاحب اب جو ہے وہ قصہ پارینہ ہو چکے ہیں. نون لیگ کے پاس اب کوئی چوائس نہیں رہ گئی. وہ جو نواز شریف کو بھی لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں سے کچھ نہیں ملنا, اور نواز شریف صاحب اب نون لیگ کے ووٹ بینک کو یا نون لیگ کو ووٹ نہیں دلوا سکتے کیونکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی کنیکٹ ہی نہیں کر پا رہا. اچھا جی, اگلی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس کے بعد ہم نے عمران خان صاحب کی میڈیا ٹاک کی طرف آنا ہے کوئکلی, لیکن 2-3 خبریں آپ کو کوئکلی دے دوں کہ ابصار عالم صاحب نے بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کچے کے ڈاکو تو ایسے ہی بدنام ہیں, اصل مافیا تو رینجرز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے جرنیل ہیں. اب یہی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو ہن تک کو چکیا جانا سی. اب کیونکہ یہ بات ابصار عالم نے کہی ہے تو کچھ نہیں ابھی تک ہوا, لیکن انہوں نے الزام بہت سیریس لگایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جتنے بھی کچے کے ڈاکو اور اغوا برائے تاوان والے لوگ مشہور ہیں وہ تو ایسے ہی مشہور ہیں. اصل میں تو رینجرز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو جنرلز ہیں وہ مل کر مافیا کے طور پر آپریٹ کرتے ہیں, لوگوں کو اغوا کرتے ہیں اور ان سے بھتہ ریسیو کرتے ہیں مجرموں کی طرح. بہت بڑا الزام ہے پاکستان کے ملٹری کے ادارے کے اوپر. دیکھتے ہیں اس کی تفتیش ہوتی ہے یا ابصار عالم صاحب سے اس کے کوئی ثبوت مانگے جاتے ہیں اور اس کی کوئی تفتیش کی جاتی ہے اور قرار واقعی سزا دی جاتی ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں. لیکن الزام بہت برا ہے اور بہت بڑا ہے. اگر اس کو چپ کر کے برداشت کر لیا جاتا ہے تو یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے ان تمام لوگوں کے اوپر جو کہتے ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ میرٹ ہے. اچھا جی, ارشد ندیم صاحب کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کروائی گئی. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہر چیز پر ہم تنقید نہیں کریں گے, جو مثبت بات ہے اس پہ مثبت کریں گے بات. آرمی چیف سے ملاقات کروائی گئی. ایک ایتھلیٹ ہے جس نے گولڈ میڈل جیتا ہے, بہت عرصے کے بعد انہوں نے ریکارڈ توڑا ہے. ہماری تمام ستائش ہے ارشد ندیم کے لیے, اور اگر آرمی چیف نے ان سے ملاقات کی ہم اس بات کی بھی ستائش کریں گے. لیکن پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ جو ایڈوائزر ہیں, مجھے نہیں پتا اب یہ کس جگہ پر ہیں, ارشد ندیم کے ہیں یا یہ اس طرف سے ایڈوائزرز ہیں, لیکن جو بھی ہیں ان کو دے نیڈ ٹو بی فائرڈ امیجیٹلی. کیونکہ ارشد ندیم کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ کروایا گیا, ارشد تو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو انگلش میں, اور انگلش بھی خاص طرح کی انگلش جس میں کمپنی لکھا گیا اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا گیا, اس پر بہت ساری جوکس اور میمز بنی ہوئی ہیں, لیکن اس میں کوٹیشن مارک سے وہ ٹویٹ شروع ہو رہا ہے. کسی نے لکھ کے بھیجا اور وہی ٹویٹ اٹھا کر دیا گیا. یقینی طور پر یہ بیچارے ارشد نے خود بھی نہیں کیا, یہ ان کے اکاؤنٹ سے کسی نے پکڑ کے کیا ہوگا یا پھر ان سے کروایا گیا, بٹ ان اینی کیس کوٹیشن مارک کے ساتھ ہی وہ ٹویٹ جو ہے وہ ٹویٹ کر دیا گیا. یہ بھی نہیں سوچا گیا کہ جو ان سے ٹویٹ کروایا جا رہا ہے اس کو اس میں سے کوٹیشن مارک ہی ہٹا دیا جائے. لیکن ایک اور اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ عمران خان کو
عمران خان کو کسی بھی طرح سے نیچا دکھانے کے لیے یا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ارشد بیچارے کا ابھی پورا کریئر پڑا ہے اور کوئی شک نہیں اس نے گولڈ میڈل جیتا. میں تو بار بار اس کی تعریف کرتا ہوں, لیکن اس میں اتنی پھونک بھر رہے ہیں, اتنا اسے استعمال کر رہے ہیں اپنے سیاسی فائدے کے لیے کہ اس کا شدید نقصان کر رہے ہیں ایک پلیئر کے طور پر. میں اللہ سے دعا کروں گا کہ ارشد کو اللہ میاں ہیوملٹی دے اور انہیں برداشت کرنے کی صلاحیت دے. یہ جو کچھ اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں اپنی گندی سیاست کے لیے, اللہ میاں ارشد کو اس ساری تکبر سے, غرور سے پرہیز کروائے, کیونکہ جتنی یہ ہوا بھر رہے ہیں ارشد کے اندر, ان کا پورا کریئر جو ہے اس کو داؤ پر لگا رہے ہیں. اللہ ارشد کی مدد کرے اور ان کو یہ صلاحیت دے کہ وہ دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں سے بچنا ہے. اچھا جی, اگلی خبر جو ہے کوئکلی وہ ہے کہ جنرل سیکرٹری لاہور نئے آ گئے ہیں, اور آئے کون ہے؟ اویس یونس. بہت ہی مایہ ورکر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, بہت ہی ورسٹائل ورکر ہیں. پاکستان میں کم ایسے سیاسی ورکر ہیں. ہم اکثر بہت ساری چیزیں کہتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں بڑا ٹیلنٹ ہے, بڑے ایماندار لوگ ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. میں آپ کو آنکھوں میں, کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہتا ہوں, مجھے معاف کیجیے گا, آپ کو میری بات بری لگنی ہے, لیکن ہمارے ہاں 99% لوگ کرپٹ ہیں. وہ کرپشن تب تک نہیں کرتے جب تک انہیں موقع نہیں ملتا. جس کو آپ اختیارات دیتے ہیں, حکومت میں رہتے ہوئے میں نے دیکھا, جس کو اختیارات دیتے ہیں وہ کرپٹ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طرح سے. ضروری نہیں فائنینشلی کرپٹ ہوگا, وہ نیپوٹزم کرنا شروع کر دیتا ہے, اپنے دوستوں کو نوازنا شروع کر دیتا ہے, اپنوں کو نوازنا شروع کر دیتا ہے, فائنینشیل کرپشن شروع کر دیتا ہے. تو 99 نہیں تو 98%. تو ہمارے ہاں ٹیلنٹ بھی کم ہے, اور ہم کہتے ہیں بڑا ٹیلنٹ ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. ٹیلنٹ بھی کم ہے, ایمانداری بھی کم ہے. اویس یونس ایک ایسا ہیرا ہے جو پاکستان کے اندر جو صحیح, میں بار بار پہلے بھی بہت دفعہ اس نوجوان کی ستائش کر چکا ہوں, جو ایک صحیح سیاسی ورکر ہوتا ہے وہ سیاسی ورکر ہے اویس یونس. اور اب ان کو لاہور کا سیکرٹری جنرل لگایا گیا ہے. لیکن یہاں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات کو اویس یونس کو اٹھایا گیا تھا, پھر ان کو تھانے میں سے اغوا کر لیا گیا تھا, ان کو شدید مارا پیٹا گیا, زخمی حالت میں ان کو واپس چھوڑا گیا, اور اب پولیس نے ریمانڈ پر اسے جیل بھیج دیا. اس پر ایجنسیز نے بدترین تشدد کیا ہے. 14 دن کے وہ ریمانڈ پر ہیں. جب وہ چھوٹیں گے تو ظاہر ہے وہ اپنی جو سیکرٹری جنرل لاہور کی سرگرمیاں ہیں یا رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پورا کریں گے. بہرحال بہترین انسان ہے اویس یونس, ایک انسان, ایک دوست, ایک ورکر, ایک پاکستانی سٹیزن, ہر طرح سے وہ ایک قابل تقلید, قابل مثال پرسنالٹی ہیں, اور ان کی جتنی بھی ستائش کی جائے وہ کم ہے. اچھا جی, لاہور ہائی کورٹ میں نعیم یاسین جو ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, ان کو اغوا کیا ہوا ہے ایجنسیز نے. ان کی بیگم نے ان کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن کی تھی. اب جو کچھ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہو رہا ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے, اور تمام لوگ وہاں سے اپنی پٹیشنز کو واپس لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ یہ والی پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل ہوگی کہ نہیں, لیکن لگ یہی رہا ہے. تو جسٹس شکیل صاحب نے نعیم یاسین کی اہلیہ کے کہنے پر وہ پٹیشن واپس کر دی, اور اس پٹیشن کو اب فائل کیا جا رہا ہے میرا خیال ہے اسلام آباد میں, کیونکہ لاہور سے کسی کو بھی انصاف ملنے کی کوئی خاص توقع نہیں ہے. اچھا جی, پاکستان تحریک انصاف کو جو NOC ملا ہے 22 تاریخ کو, وہ ترنول پھاٹک کے اوپر جلسہ ہو رہا ہے اسلام آباد کے گرد و نواح کے اندر, اور وہ جلسہ حتمی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ ہر صورت جلسہ ہوگا, یہ نہیں کہ اب کسی صورت بھی اس جلسے کو ہم کینسل کریں گے. یہ جلسہ ہر صورت کیا جائے گا, جو بھی کوئی کر لے گا اس کے باوجود ہم یہ جلسہ ہر صورت کریں گے. اگلی خبر اور آخری خبر میں نے ڈیٹیل میں کرنی تھی اس لیے اس کو آخر پر رکھا تھا, وہ عمران خان صاحب کا آج کی میڈیا ٹاک ہے. کوئکلی آپ کے سامنے اس کے امپورٹنٹ پوائنٹ رکھوں گا. پہلے تو انہوں نے عاطف خان اور جنید اکبر کو یہ کہا کہ وہ جو اینٹی کرپشن کی کمیٹی ہے اس کے سامنے پیش ہوں, جس میں بریگیڈیئر مصدق اور دوسرے لوگ ہیں. انہوں نے کہا وہ انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہے, اگر وہ آپ کو بلا رہی ہے ضرور پیش ہوں. آپ بالکل اس طریقے سے نہ رویہ رکھیں کہ آپ نے اس کے سامنے پیش نہیں ہونا. ہماری پارٹی میں اس طریقے کے رویے نہیں ہیں, تو آپ ضرور پیش ہوں اور پیش ہو کر اپنا موقف اس میں دیں. پہلے تو انہوں نے یہ کہا. پھر انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو جنرل فیض کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. اگر مجھے کسی قسم کا بھی ڈر ہوتا, شک ہوتا, تو میں کبھی بھی جوڈیشل کمیشن, جوڈیشل انکوائری کا نہ کہتا. جنرل فیض حمید کے پکڑے جانے کے باوجود میں کہتا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری کی جائے. پھر انہوں نے کہا کہ پہلے فیض کو ہٹایا گیا پوری سازش کرنے کے لیے, اور اس کے بعد حسین حقانی کو ہائر کیا گیا, غالباً انہوں نے کہا $30,000 ماہانہ, اور پھر انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ لو کے اوپر کام کیا گیا حسین حقانی اور دوسرے لوگوں کے تھرو, اور ہماری حکومت کو گرایا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ انکوائری کر لیں, سائفر کیس کی
انکوائری کر لیں, دوبارہ کرنی ہے تو سب کچھ سامنے آ جائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو جس طریقے سے الیکشن لوٹا گیا اور عوام نے جیسے ووٹ ڈالا وہ بھی سب کے سامنے ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر عمران خان نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور اب کاغذات نامزدگی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے وہ الیکشن لڑیں گے, وہ جلد اب جمع کروا دیے جائیں گے. انٹرنیٹ جو ہے وہ حکومت نے بند کیا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے, ہر روز لوگوں کے نوکریاں ختم ہو رہی ہیں, لیکن اس حکومت کو کسی قسم کی شرم ہے نہیں. 190 ملین کیس میں جو علیمہ خانم صاحبہ نے بات کی کہ چیف جسٹس کو وہ ریمارکس نہیں دینے چاہیے تھے, وہی عمران خان صاحب نے ریمارکس دیے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ میرے سیل میں کیمرہ ہے, میرے سیل میں موبائل فون ہے. انہوں نے کہا یہ بہتر گئے ہیں, ان کے اوسان خطا ہو گئے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جیل میں جیمرز لگے ہوئے ہیں, وہاں سے موبائل کیسے استعمال ہو جانا ہے. بہرحال اس کے علاوہ بھی کافی ساری اور خبریں ہیں جو ہم آج کے پنجابی ویلاگ میں کور کریں گے. یہاں سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.